दोस्तों, आज हम अपनी इस नई सीरीज में आलम इस्लाम के एक ऐसे अजीम और ब्रेव सिपा सलार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने नहायत ही कम उम्री में सिंध को फतह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल किया और जिसके इखलाक से मुतासिर होकर लाखों लोगों ने बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम कबूल किया, जिसने काफरों और मुशरिकों के मरकज़ में इस्लाम की बुनियाद रखी। जी हाँ दोस्तों, हम इस्लामी तारीख के पहले सबसे कम उम्र नौजवान मुसलमान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात कर रहे हैं। आप 75 हिजरी को ताइफ के मुकाम पर पैदा हुए। आपके बाप का नाम कासिम और दादा का नाम मोहम्मद था। जब आप बड़े हुए तो इस वक्त मुसलमानों का खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क था और मुसलमानों का दारुल खिलाफा दमिश्क शहर था। उस वक्त मुसलमान ईरान फतह कर चुके थे और चूंकि ईरान की सरजमीन उस वक्त सिंध के साथ मिलती थी, इसीलिए उस ज़माने में जब ईरान और मुसलमानों में जंगें जारी थी और इस्लामी फतूहात का सिलसिला ईरान में तेज़ी से जारी था, उस दौर के फितना परवर ईरानी भाग कर सिंध में आकर पनाह लेते थे और सिंध इनकी शर अंगेजियों और फितना अंगेजियों का मरकज़ बना हुआ था। खुद सिंध का राजा दाहिर भी इसी कोशिश में था कि किसी तरह से ईरानी सल्तनत कायम रह सके, इसलिए वो ईरानियों को मुसलमानों के खिलाफ अस्करी मदद भी देता रहता था। लेकिन जब ईरान पर मुसलमानों का कब्जा हुआ तो सिंध के राजा दाहिर ने कुछ सरहदी ईरानी सूबों को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया और ईरानियों ने भी करमान और बलोचिस्तान के सूबों को सिंध के राजा दाहिर के सुपुर्द कर दिया ताकि मुसलमान इन पर कब्जा ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने सिंध को फतह करने की तरफ तवज्जो ना दी। यहाँ तक कि दोस्तों, राजा दाहिर ने खुद ही एक ऐसी हमाकत और नाकाबिले बर्दाश्त गलती करके मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि वो सिंध की तरफ और इस राजा दाहिर की मुमलिकत पर हमला आवर हों। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि वलीद बिन अब्दुल मुल्क की फतूहात ने इस्लामी हुकूमत की धाक दूर दूर तक बिठा दी थी। उस वक्त के फरमारवा और बादशाह वक्त मुसलमानों के खलीफा वलीद से दोस्ती की तमन्ना रखते थे। सरान द्वीप यानी लंका के राजा की भी यही ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह से मुसलमानों के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क से दोस्ती पैदा करे। चुनाचा इसने अपने जजीरे से 8 जहाज़ों के जरिए वलीद बिन अब्दुल मुल्क और इराक के वाली हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए अनवाओ इकसाम के मोती और जवाहरात और बहुत सा दूसरा कीमती सामान तहाइफ की सूरत में रवाना किया और ख्वाहिश जाहिर की कि वो यानी इस्लामी खलीफा वलीद बिन मुल्क उसे अपने दोस्तों की सफ में शामिल कर ले। तहाइफ से लदे हुए इन जहाज़ों में कुछ मुसलमान मर्द और औरतें भी शामिल थी जो कि सरान द्वीप यानी लंका से खाना काबा की जियारत के लिए और कुछ लोग दमिश्क शहर के लिए सफ़र कर रहे थे। जब जहाज़ों का वो काफिला समुंदर के अंदर सफ़र कर रहा था तो समुंदर के अंदर एक खौफनाक तूफान उठा और तूफानी हवाओं ने इन जहाज़ों को बेकाबू करके देबल शहर के साहिल पर पहुंचा दिया। देबल शहर सिंध की बंदरगाह और राजा दाहिर की सल्तनत का एक मशहूर शहर था। यहाँ राजा दाहिर का एक गवर्नर और सिपा सलार रहा करता था। यहाँ कज़ाकों के एक गिरोह ने, जिसे नकामरा कहते थे, वो देबल शहर के बाशिंदे भी थे। इन जहाज़ों पर कब्जा करके इन जहाज़ों को लूट लिया और मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करके सारे सामान और जवाहिरात पर कब्जा भी कर लिया। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि जो लोग इन जहाज़ों पर हमला आवर हुए और इनको लूट लिया वो मैद कौम के अफराद थे। और दोस्तों, कुछ मौरखीन ये भी कयास आराई करते हैं कि दरअसल नकामरा मैद कौम का ही कोई कबीला था। असल में देबल शहर मैद कौम का मस्कन और मरकज था। सिंध काठियावाड़ के साहिल पर रहने वाली सारी कौमें जिनका पेशा लूट मार था वो असल में सब मैद कौम के बाशिंदे थे। इसलिए कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के हमला आवर होने से पहले मकरान का इलाका मुसलमान फतह कर चुके थे और मकरान के मुसलमान हाकिम इब्ने उमर के बारे में मौरखीन लिखते हैं कि उसने पहले तो शुमाली पहाड़ी इलाकों पर हमला करके फतह हासिल की। इसके बाद मकरान में मैदों से जंग करते हुए शहीद हो गया। मैद कौम साहिल समुंदर पर दूर दूर तक फैली हुई थी।
اس لیے جب بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آیا تو سندھ کے گورنر موسیٰ بن عمران نے بھی کندابیل شہر فتح کرنے کے بعد میدوں کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بہرحال جب دیبل کی مید قوم کے قزاقوں نے جہازوں پر حملہ کیا تو سران دیپ یعنی لنکا کے راجا کے آدمیوں نے اور مسلمان مردوں عورتوں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ ہم یہ سارا مال و اسباب مسلمانوں کے خلیفہ وقت کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان پر حملہ آور نہ ہو اور ان کو جانے دیں۔ مگر ان بحری قزاقوں نے کوئی بھی پرواہ نہ کی اور سب کو قید کر لیا۔ یہ سب راجہ داہر کے سپہ سالار کی موجودگی میں ہی ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اس سب کام میں پوری طرح سے شامل بھی تھا۔ کہتے ہیں جب وہ ان لوگوں کو جن پر حملہ آور ہو کر انہیں غلام بنا لیا تھا زد و کوب کر کے قید خانوں کی طرف لے کے جا رہے تھے، تب ان کے ظلم سے تنگ آ کر ایک عورت نے چیختے چلاتے اونچی آواز میں اپنے اللہ کو یاد کیا، اور اس کے بعد اس نے عربی زبان میں چلاتے ہوئے کہا، جس کا مطلب کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اے حجاج میری مدد کرو۔ خیر ان لوگوں کو زبردستی بندی بنا کر قید خانوں کی طرف لے جایا گیا، جو کہ ساحل سے کچھ فاصلے پر ان کے شہر دیبل کے قلعے کے تہ خانوں میں موجود تھے۔ جب وہ قید خانوں کی طرف جا رہے تھے تو وہی عورت جس نے حجاج کو مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے ایک خط لکھا اور سران دیپ یعنی لنکا کے راجا کے آدمیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ کسی طرح سے یہ خط حجاج بن یوسف تک پہنچا دو۔ خط کا ملنا تھا کہ لنکا کے راجا کے چند سپاہی جو جہازوں کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے تھے، انہوں نے دھکم پیل شروع کر دی، اور ان کے ایسا کرنے پر ایک عجیب سی افراتفری پھیل گئی، اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوستو لنکا کے راجا کے 2 سپاہی خط کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگ نکلنے والے ان سپاہیوں کا رخ شمال یعنی عراق کی طرف تھا، جس کا والی حجاج بن یوسف تھا۔ ان 2 سپاہیوں کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان کو دیبل شہر کے قلعے کے قید خانوں میں قید کر دیا گیا۔ اگر وہ 2 سپاہی جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ کامیاب نہ ہو پاتے یا پھر وہ حجاج تک پہنچ ہی نہ پاتے تو کیا پتہ چلتا کہ دیبل کی بندرگاہ پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے، اور شاید سندھ پھر مسلمانوں کی فتوحات سے بچا رہتا۔ لیکن اس بار شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوستو یہ تو تھا ہماری کہانی کا وہ پس منظر جس کی بنیاد پر مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ سندھ پر حملہ کریں۔ مورخین کہتے ہیں کہ حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا اور کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو جہازوں میں موجود تھے اور ان کے ساتھ جو بھی مال و اسباب تھا وہ واگزار کروا کر ہماری طرف روانہ کر کے ہمارے قہر سے بچ سکتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے اس خط کا جواب انتہائی بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے دیتے ہوئے کہا کہ اس کا اس سارے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو جہاز لوٹے گئے ہیں ان کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور اسے اس سارے معاملے سے دور رکھا جائے۔ دوستو اس جوابی خط کو غیر ذمہ دارانہ اور بھونڈا جواب اس لیے کہا کہ جب سندھ فتح ہوا تو تب وہ سارے قیدی راجہ داہر کے ذاتی قلعے کے قید خانوں سے برآمد ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راجہ داہر خط میں جھوٹ بول رہا تھا۔ خیر مجھے امید ہے دوستو اس سارے پس منظر کو جو میں نے بیان کیا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سندھ پر حملہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس خط نے کس قدر کربناک صورتحال بیان کی ہوگی کہ حجاج بن یوسف جیسا سخت اور ظالم شخص بھی تڑپ اٹھا اور اس نے مسلمانوں کا لشکر سندھ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ دوستو اب ہم آتے ہیں اپنے کہانی کے مین حصے کی طرف، یعنی کہ اپنے مین کردار، اپنے کہانی کے ہیرو کی طرف۔ بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان والی بصرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن کبھی ہیکل شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزہ نقشے دیکھنے میں مگن ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا۔
آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر سائقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا گئی، جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے۔ حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا۔ لیکن اس دور میں اس کی تلوار ایک اندھے کی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جس سے ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد الملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا۔ عراق اور عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھی اور مسلمان ایک نئے جذبے کے ماتحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی اور خارجی معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دی وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھیں۔ عبد الملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جد و جہد عرب اور عراق تک محدود رہی، اور اس کی خون اشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار بھی کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سال مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی فتوحات کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہیں۔ خیر، تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہد کے آخری ایام میں اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب فقط یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت ان کی قومی حمیت کو کچل نہ سکی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیر اسلامی طاقتوں سے نبرد آزما ہے تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کی شاندار فتوحات کا صحرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کے اثار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی اور عروج کا راز چھپا ہوا ہے۔ خیر، حجاج بن یوسف دیر تک دیواروں پر لٹکے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قلین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے فوراً یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک ذرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مہرے سے 15-16 سال کا لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا، تیکھے نقوش، چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر
اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، اے لڑکے، کون ہو تم؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ ترکستان سے تم آئے ہو؟ میں قتیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے قتیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سال کا بچہ میرے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لڑکے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں لینے کیا آئے ہو؟ قتیبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر پوچھا، وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے پوچھا، آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، وہ بے وقوف جس کے متعلق قتیبہ نے لکھا تھا کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر بہت اطمینان سے جواب دیا، قتیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور قتیبہ کے بہترین سالار؟ خدا ترکستان میں لڑنے والے بد نصیب مسلمانوں کو دشمنوں سے بچائے۔ قتیبہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ چلانے کے انداز میں حجاج بن یوسف نے پوچھا۔ لڑکا اطمینان سے جواب دینے لگا، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا کیا عہدہ ہے؟ حجاج نے پھر سوال کیا۔ میں ہراول دستے کا سالار ہوں۔ ہراول کے سالار اور تم اور بلخ کو چھوڑ کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے۔ حجاج بن یوسف نے غصے کے عالم میں کہا۔ لڑکے کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا اور وہ پھر کہنے لگا، جی ہاں، یہ میرا مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کی ماؤں کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ، تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ حجاج نے پھر طنز کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھ لیا۔ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ بلخ ہے اور یہ بخارا۔ غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ، تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجنیک کے سامنے پتھر کی دیواریں نہیں ٹھہرتی، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر تک فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہیں۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ بڑی فوج ہمیں پہاڑی علاقے میں رصد و کمک کے راستے کو محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوگی، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ بھی کرنا ہوگا۔ ان جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرقی ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج ان اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی
افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری رسد و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول پکڑے گا اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کمسن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے لڑکے سے گرجدار آواز میں کہا، عربوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ لڑکے نے قدرے مطمئن انداز میں جواب دیا، مجھے عربوں کے عزم و استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے برابر سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ لڑکا کہنے لگا، نہیں، ترکستان پر تسلط قائم رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو میں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے گی۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور کوکند کی افواج کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں کوکند کی افواج دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچے گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نو عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، اے لڑکے، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں سقفی قبیلے سے ہوں۔ سقفی قبیلہ؟ بڑبڑاتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اس سے پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا۔ لڑکا جو کہ محمد بن قاسم تھا کہنے لگا، جی ہاں جانتا ہوں، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو